आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक का स्पेशल एडिशन बहरीन स्वात खैबर पख्तूनख्वा से। एक्चुअली बहरीन का मकसद जो है, बहरीन का जो माना है, बहरीन दो दरियाओं का संगम। जो होटल्स बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वो दरिया के किनारे हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो अट्रैक्ट कर सके। इस बाजार को किस तरह बहाल करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपने ये जहाँ 40-40 होटल्स हैं और सारे डैमेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक का स्पेशल एडिशन। अभी आपने हमारे बहरीन के एपिसोड की झलकियां देखी। इस वक्त हम मौजूद हैं बहरीन से मदियन जा रहे हैं और सड़क पे मौजूद हैं। और यहाँ की जगह का इंतखाब करने की वजह यह है कि ये जो हालिया सैलाब है इसकी तबाहकारियों की एक झलक आपको दिखाना। आप देख सकते हैं मेरी बाएं जानिब दरिया स्वात है और उसने ये जो सड़क बनी थी, ज़बरदस्त किस्म की ये सड़क बनी थी, कारपेटेड रोड थी, इसको उधेड़ के रख दिया है। सड़क अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, गाड़ियों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी है। और मैं अगर आपको दिखा सकूँ अपने कैमरामैन के तवज्जुह से और वो पैन करते हुए अगर बाईं तरफ आएँ तो ये सड़क इस वक्त दरियाए स्वात में आधी पड़ी हुई है। नीचे पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि वो सड़क को तोड़ते हुए अपने साथ ही ले गया। बड़े बड़े पत्थर हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें बनी हुई हैं, क्योंकि ये बड़ी इसकी आमदोरफ्त है। मदियन से लोग बहरीन जा रहे हैं और बहरीन से कोशिश है उनकी कि वो आगे गांव में भी जाएं। हम आज आपको आज के एपिसोड में मदियन और जो स्वात की दीगर मुतासरा इलाके हैं उनका अहवाल बताएंगे और दिखाएंगे कि सैलाब की तबाहकारियों ने किस किस्म की यहाँ पर तबाही फैलाई है, वे फॉरवर्ड क्या है, सैलाब मुतरासिन की भी गुफ्तगू करेंगे, उनको किस किस्म की इमदाद की ज़रूरत है। सारे आपको आज के इस एपिसोड में इंशाल्लाह हम आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ रहिए। जी, हम इस वक्त मदियन की तरफ रवां दवां हैं, बहरीन से मदियन, और आपको मदियन का अहवाल भी देंगे। वो भी बलाई इलाके में आता है स्वात का, और जो दीगर इलाके हैं जो मुतासिर हुए हैं। सिर्फ हम बता रहे हैं कि सिर्फ गांव और बाजार नहीं, ये जो मेन हाईवे है इसको भी उधेड़ के रख दिया है। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ये आप सड़क देख सकते हैं, ये पानी ने पूरी सड़क को काट दिया है। अच्छी खासी इसकी लेयर बनी हुई थी, लेकिन पानी का जोर इतना था कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इस पूरी रोड को इसने काटा है और नीचे से हिट किया है। पानी के बहाव में इतना जोर था कि सड़क को उसे नीचे से हिट करके इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि वो वाला पूरी सड़क का हिस्सा अलहदा हो गया है और ये जो सड़क का हिस्सा है दरिया स्वात ने नीचे से इसको खोखला करके इसको तोड़ डाला है। जी नाज़रीन, हम मदियन में इस वक्त मौजूद हैं। ये भी बहुत ही पुरफज़ा मुकाम है। यहाँ पर जानेंगे कि सैलाब ने यहाँ जो बड़े पैमाने पे तबाही की है उसके क्या खदोखाल थे और इस वक्त आबादी को किन मुश्किलात का सामना है। मदियन बाज़ार में आप देख सकते हैं, मेरे पस मंज़र में ये गांव है और ये भी सैलाबी रेले की जद में आया है। और हमारे साथ यहाँ के मुकामी सहाफ़ी खान अकबर साहब मौजूद हैं। ज़रा इनसे तफसीलात जानेंगे ताकि हम खुद भी समझ सकें और आप तक पहुँचा सकें कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। खान अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनवर साहब। जी, मुझे बताइएगा, जो अभी हम बहरीन से आ रहे हैं, बहरीन का बाजार तो बुरी तरह मुतासिर हुआ है, बल्कि एक खंडर की सूरत दिखाई दे रहा है। मदियन में क्या हालात बने? अनवर साहब, मैं ये बताऊंगा आपको कि मदियन में 4 मुकम्मल गांव जो है वो सैलाब के जद में वो बह गई है। इसमें सबसे पहले जो है बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं गराबाद कॉलोनी, जो कि 2010, 2016, 2020 और 2022 में अभी यहाँ पे 300 फैमिली जो थी वो आबाद थी और साथ ही यहाँ पे होटल्स थी, यहाँ पर मार्केट्स थी, यहाँ पर दुकानें थी। और साथ में ये बताऊंगा आपको कि 12 साल में एक एक ईंट, एक एक पत्थर बच्चों, जवानों, बूढ़ों और औरतों ने इकट्ठा करके इस आबादी को दोबारा बहाल की थी। और मैं आपको ये बताऊंगा कि रोने के मुकाम है मेरे भाई के आबादी तकमील तक पहुंच नहीं सकती कि दोबारा सैलाब आया और इस लोगों को दोबारा बेघर कर दिया। और ये मुझे बताइए कि आपने बताइए जो हम आपके पीछे इतने बड़े बड़े व्यूअर्स हमें पत्थर नजर आ रहे हैं, वो तो दरिया स्वात है, खोड़ा आया था। ये बिशग्राम का खोड़ा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा जो थी आबादियाँ थी। मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ कि यहाँ पर फिश फार्म थी आगे,
اور وہ فش فارم میں آپ کو بتاؤں گا کہ 35 کے قریب فش فارم اس پہ واقع تھے. اس میں ٹراؤٹ مچھلی ٹراؤٹ مچھلی اور سوات کی بہت مشہور بہت مشہور جو ہے ڈش ہے سوات کی. دریائے سوات کی. اور پوری ایشیا کی ہفتے یہاں ٹراؤٹ فش کے پیداوار کی میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ وہ پوری پاکستان کے لیے ٹراؤٹ فراہم کرتے تھے. اس میں اربوں روپے کی جو ہے آبادیہ ٹراؤٹ تیار فش جو کہ ایک مچھلی کھانے کے لیے 2 سال میں وہ بندے تیار کرتے تھے اور مکمل طور پر جو ہے ختم ہو چکی ہے, سیلاب برد ہو چکی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو دریا کے نزدیک یا راستے میں مکانیت نہیں ہونی چاہیے, تو آپ نے جیسے بتایا کہ پے در پے اس طرح کے سانحات حادثات ہوتے رہے, کیا وجہ بنی یہاں پر حکومت مقامی انتظامیہ نے منع نہیں کیا ان لوگوں کو کہ گھر مت بنائیں؟ یہاں پہ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا, بالکل ٹھیک بات آپ نے کی کہ یہاں ریور پروٹیکشن جو ہے آرڈر بھی پاس ہوا ہے سر, لیکن یہ جو آپ جس جگہ پہ آپ کھڑا ہیں یہ وہی ریور پروٹیکشن آرڈر میں نہیں تھے, یہ ایک بہترین ویلیج تھے, گاؤں تھے میرے بھائی, اور وہ پروٹیکشن وال کی وجہ سے جو یہ متاثر ہوا ہے. بار بار یہاں کے متاثرین ابھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں ایک بات کی ضد پہ ہے کہ وہ ہمارے لیے پروٹیکشن وال بنایا جائے, پروٹیکشن وال کیا جائے کہ یہ گاؤں ینگر آباد ہے, دامانہ اور ساتھ ہی میں آپ کو درب اور ساتھ ہی قندیل نام 4 مکمل گاؤں جو ہے وہ دریا برد ہوا ہے. آپ کہتے ہیں پروٹیکشن وال ہونی چاہیے تھی. ہم ذرا آگے چلتے ہیں اور مقامی لوگوں سے بھی بات کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, یہ تباہ شدہ گھر ہے جن کا مقامی صحافی خان اکبر صاحب احاطہ کر رہے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں چھتیں اڑ گئی ہیں اور جو نیچے کے کمرے ہیں ان میں مٹی ہے, وہ دریائے مٹی جو رہ جاتی ہے, اور اس وقت بھی موسم جو ہے وہ ابر آلود ہو رہا ہے. ان کا یہ مکان تھا, ان سے میں ذرا گفتگو کروں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آپ کا گھر تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے. جی ہمارا گھر ریت سے بھرا ہوا ہے, تقریباً یہ 7واں دن ہے ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں. یہی جگہ خالی کی ہے, یہ رات مشین پہ خالی کیا ہوا ہے. اپنی مدد آپ خود کر رہے ہیں, نہ حکومت ہمیں کوئی پیسے دے رہے ہیں, نہ کوئی NGO ہمیں پیسے دے رہے ہیں. اپنی مدد آپ خود کر رہے ہیں, اور کوئی ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے, یہی کر رہے ہیں بس. اللہ کا کرم ہے, جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ اللہ نے کیا, اس سے امید رکھتے ہیں وہی ہمیں دے گا. آپ کے جذبے کو سلام ہے. آپ رہائش کہاں ہے آپ کی؟ یہاں پہ کسی ہمارے دوست ہے اس کے گھر میں رہائش پذیر ہے ابھی اس ٹائم پہ. ہاں ہمارا اس گھر کو دوبارہ یہ اس قابل ہے کہ دوبارہ اس کی؟ بالکل جی بالکل. آپ اندر جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, یہ سیڑھیاں لگی ہوئے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ 1 ہفتے 10-12 دن بعد مکمل یہ صاف ہو جائے گا اور سر ہمارے رہنے کا قابل ہو جائے گا. لیکن تو پھر یہاں پر پانی آتا ہے ابھی, اس کے لیے اللہ بندوبست کر لے گا. کوئی دوسرے جگہ پہ ہمارے زمین ہے اس پہ جگہ بنا رہے ہیں, اگر وہ بن گئے. توکل تو اللہ کی ذات پر ہی کرنی ہوتی ہے, لیکن یہ پانی بار بار آتا ہے. مجھے بتایا گیا 2010 میں تباہی پھیری, 16 میں پھیری, 20 میں, 22 میں, تو یہاں نہ بنائیں تو بہتر ہے, پیسے ضائع ہو جائیں گے. میرے خیال 2 سال ہو گئے کہ ہم نے یہاں سے اپنا سامان وغیرہ نہیں نکالنے. ہر سال ہم اپنا سامان نکالتے جب بارش شروع ہو جاتے, لیکن ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں. یہاں پہ زمین اتنا قیمت ہے, 2-2.5 ہزار 3 ہزار جو زمینیں ہیں وہ فٹ کے حساب سے ملتے ہیں. میرا توفیق ہوگا میں خرید لوں گا, لیکن میرے بڑے بھائی اور زیادہ بھائی ہیں ان کے پاس توفیق ہی نہیں ہے, وہ کہاں پہ چلے جائیں. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. پہلے دکان تھا, وہ 2010 میں فلڈ میں چلا گیا. ہاں ابھی میرا کوئی کاروبار نہیں ہے, اسی طرح بیٹھا ہوں. میرے بھائی موجود ہیں پختون ریلیف فاؤنڈیشن سے, اور ان لوگوں کو سراہنا چاہیے جو ریلیف ایکٹیویٹیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے گا, آپ جو ہے ایک NGO ہیں آپ کی؟ جی میرا نام فیصل سیار محمد زئی ہے, پختون ریلیف فاؤنڈیشن کا چیئرپرسن ہوں, اور یہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں. ہم نے 2019 میں کام سٹارٹ کیا تھا, اور 2 فیملیز سے سٹارٹ کیا تھا جنہوں نے بھوک کی وجہ سے روزے رکھے ہوئے تھے, اور ان 2 فیملیز سے پھر 200 پھر 2000, اور الحمدللہ اب ہم نے 11 میڈیکل کیمپس کیے ہیں, اور 4 سدہ میں 8000 لوگوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. پانی کی سپلائی روز پورے 4 سدہ میں 5200. یہاں پر کیا آپ کی ریلیف ایکٹیویٹی؟ یہاں پہ ہماری ریلیف ایکٹیویٹی جو تھی وہ فری میڈیکل کیمپ تھا, اور ہم نے یہاں پہ تقریباً 300+ لوگوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا. ہمارے پاس فارماسسٹ تھے جو میڈیسن کو دیکھ رہے تھے, ڈاکٹرز تھے ہمارے پاس, نارتھ ویسٹ کے ڈاکٹرز تھے, سیدو جو میڈیکل ہاسپٹل ہے اس کے ڈاکٹرز. کیا لوگوں کو زیادہ پرابلمز پیش آ رہی ہیں میڈیکل کی؟ میڈیکل میں زیادہ تر پرابلم جو ہے وہ الرجی, اسکن الرجی کی ہے, اور ساتھ میں ان کو پینز ہیں, سر درد ہے. یہاں پر ہم نے میڈیکل کیمپ لگایا تھا, اور تقریباً
300+ مریض ہم نے دیکھی، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. اور یہاں پر بیسیکلی بہت ہی یہ علاقہ جو ہے وہ افیکٹڈ ہے، لوگوں کے گھر جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں، اور زیادہ تر جو امراض ہے وہ الرجی کی ہے، اسکیبیز وغیرہ. جو بزرگ ہمارے ساتھ تھے، ان کے گھر میں کس قسم کی تباہی یہ لے کر آئے، ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں. جی السلام علیکم. یہ سیڑھیاں تھی جی؟ اچھا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جس قسم کی تباہی ہوئی ہے، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. تھوڑا سا نیچے جانا پڑے گا ہم کو، کیونکہ جو اس کے رستے ہیں پراپر گھر کے رستے تھے وہ اس وقت بند ہو چکے ہیں. جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے گھر کی جو ان کی اثاثے تھے، پوزیشنز تھے، وہ تباہ حال ہو چکے ہیں. یہ واشنگ مشین ہے، اپنی مدادات کے تحت یہ سب کر رہے ہیں. ٹی وی جو ہے وہ سامنے پڑا ہوا ہے، اور ظاہر بات ہے جب سیلاب آتا ہے تو اس کے بعد سب تباہیاں کرتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوشش ہے ان کی بیچاروں کے جوتے، ٹی وی، کپڑے، تلائیاں، رضائیاں. گھر تو اچھا مضبوط بنا ہوا ہے لیکن اس سے کافی زیادہ تباہی سے ہوئی. جی آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نے، یہ میرا بڑا بھائی ہے اس کا گھر. جی. اور یہ جو اس کا نچلا پورشن ہے یہ کافی زیادہ تباہ ہوا ہے. ڈسٹرب ہے یہ. اچھا، ذہنی طور پہ ظاہر بات ہے یہ. ہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تباہی جو ہے اس گھر کی، وہ مدین میں ہم موجود ہیں. ہاں مدین محلہ انگار آباد. بابا جی ہمیں بتا رہے ہیں ماشاءاللہ ورلڈلی وائز ہیں. ویسے بھی سوات کے لوگ جو ہیں بڑے باشعور ہوتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود بتا رہے ہیں کہ کس قسم کی تباہی ہوئی ہے. سامنے کی جو انٹرنس ہے نا وہ بلاک ہوئی ہوئی ہے. ہم سیڑھی اتر کے نیچے آئے ہیں، اور یہ سیلابی پانی نے، جو کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ساتھ میں سیلابی ریلا آتا ہے، اس کو خوڑ جو کہتے ہیں پشتوں میں، اس سے یہ دور تھا لیکن پانی اتنا بلند تھا کہ اس نے تباہی پھیری ہے. لائٹ اس وقت نہیں ہے بابا جی، لائٹ نہیں ہے؟ نہیں، بجلی ہے ہی نہیں. یہ بٹنے سارے خراب ہوئے ہیں. ہم نے آپ کو ایک نمونے کے طور پہ یہ گھر دکھایا کہ تباہی کس طرح پہ. ابھی آپ نوٹ اس سے اندازہ کریں کہ جی دروازہ نہیں کھل رہا ہے. ابھی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی گھر ذرا بہتر بنا ہوا ہے تو اس کی یہ حالت کی ہے پانی نے. کچے مکانات تو اپنے ساتھ ہی لے گیا، اور بہت سے پکے مکانات بھی لے گئے. تو یہ میں نے کہا میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ اس وقت یہ سچویشن ہے مدین انگار آباد میں. دریا کے کنارے جن لوگوں کے گھر تھے وہ گھر اب ختم ہو گئے ہیں، منہدم ہو گئے ہیں، بہہ گئے ہیں. تو بہت سے لوگوں نے یہ اب خیمے لگائے ہوئے ہیں اور یہاں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ان سے بھی گفتگو ہو. یہ فیملیز اب یہاں پر رہ رہی ہیں ان خیموں میں. اسی جگہ کے رہنے والے؟ اسی جگہ کے رہنے والے. آپ کا گھر کہاں تھا؟ ادھر ہی تھا. ادھر یہ تمبو جو لگا ہے نا ادھر ہی تھا. جہاں تمبو لگا ادھر ہی؟ ہاں ادھر ہی گھر تھا ہمارا. گھر بہ گیا؟ ہاں بہ گیا. سارا سامان بہ گیا. ایک بس کپڑوں میں رہ گیا، سب کچھ لے گیا. تیزی سے پانی آیا؟ تیزی سے پانی آیا تھا. اور آپ کی فیملی ہے، والدہ ہیں؟ ہاں یہ والدہ ہے میرا. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں تو بیلر بناتا ہوں ادھر. جس نوجوان سے میری بات ہوئی ان کی والدہ ہیں. کور اس تاسو دلتا ہو؟ زمون دا زمون د کور زیره. اس کور اوبه ځان سره روز سامان ډکی وړی دی. څنګه گزاره دي څنګه کیږي؟ جو دغه یو شی بل شی راکوي خو د کور ځای نشته. د خوراک بندوبست وکړي. خوراک بندوبست وکړي. بازار نه کله ډوډۍ راوړو او موږ تیار راوړو، پخول شی نشته چې پاخه کو. بتا رہی ہیں کہ بازار سے کھانا لاتی ہیں، کھانا پکانے کے کوئی انتظام نہیں ہے، اور گیس نشته، گیس نہیں ہے، چولہا نہیں ہے، اور یہاں ہی ان کا گھر تھا. نشته چې ډوډۍ په پخې کو. وړه راکړي دي خو پخې پسته کو. نو انګیټۍ نشته، د اور انتظام نشته. حکومت نه څه غواړي؟ حکومت څه وکړي در سره؟ موږ وایو چې زموږ دا کورونه آباد شي او سامان لا د کور راکړي، خلو پخولو کو سامان راکړي، بس دغه غواړو. وہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت سے توقع یہ ہے کہ ان کے گھر کی آباد دوبارہ سے تعمیر نو میں ان کی مدد کی جائے، اور کیونکہ ان کے پاس نہ کھانے پکانے کی کوئی جگہ ہے، نہ اس کی برتن ہیں، اور یہاں بے سر و سامانی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ اسی جگہ پہ ان کا گھر تھا. آپ کا گھر ادھر ہی تھا؟ ہاں ادھر تھا. تو اب آپ خیمے میں رہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے بیٹے کے ہے، ہمارے خیمے بھی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ خیمہ کس نے دیا ہے؟ یہ پتہ نہیں ہو کسی نے دیا ہو. یہ ہماری بیٹی کے ہے. اچھا بیٹی یہاں پر ہے؟ ہاں یہیں پر گھر بنایا ہوا تھا؟ گھر بنایا ہوا تھا یہی ادھر. بہت بڑا گھر تھا ہمارا. گھر پانی لے گیا؟ لے گیا. تاسو سے ویل غواړئ مونږ د پی ټي وي اسلام آباد نه رالو، څه د حکومت نه ویل غواړئ؟ مونږ د کور ډیر دغه کوو، دا نور خو نه خرچه شته او نه کور کې دغه شته. ہاں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی زموږ نشته، تمبو دی نو نور څه خو نشته. نه لا تمبو راکړه. تمبو تاسو له چا ورکړی دا؟
پتہ نہ لگی چاہے وہ حکومت. اچھا وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی غیر سرکاری ادارے نے ان کو تمبو دیا ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ ان کی خواہش ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی بڑی فیملی ہے اور ایک ہی تمبو ہے. یو خیمه کې 100 تاسو پاتې کېږئ. زمارا بچی زما سره دي زما زوی او خزه او بچی هغه سره. بتا رہی 2 فیملی ایک خیمے میں رہ رہی ہیں. یقیناً مشکل ہے یہاں پر رہنا. بارش دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے اور یہ لوگ خیموں میں رہ رہے ہیں. آپ کیا چاہیں گے؟ یہ خیموں میں رہ رہے ہیں اور بارش پھر سے شروع ہو گئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے انٹرنیٹ گورنمنٹ کسی اسکول یا کسی اسی جگہ کا نامینیشن کرے جہاں پہ یہ لوگ بس جائے. ابھی بھی یہ لوگ خیموں میں رہ رہے ہیں. یہ ندی نالی دوبارہ نکلے گی تو اس کو پھر سے بہہ جانے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے یہ 5-6 خیمے لگے ہوئے لیکن زیادہ تر لوگ متاثر ہو گئے. کوئی اپنے رشتہ دار کے یہاں ہے, کسی نے رینٹ پہ گھر لیا ہوا ہے تو وہ سارے یہ اب پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ گھر بھی ٹوٹا ہوا ہے. یہ پیچھے رینٹ کے گھر پر رہ رہے ہیں. تو ہم یہ گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے پرماننٹ کسی جگہ کسی اسکول کسی طرح کی جگہ کا بندوبست کریں جہاں پہ لوگ اکوموڈیٹ ہو جائے. یہ مجھے بتائیے یہ جو ٹینٹ یہاں لگے ہوئے ہیں یہ کسی غیر سرکاری ادارے نے لگائے؟ یہ ایک مولوی صاحب آئے تھے, ان لوگوں نے ان کو دیے ہیں تاکہ یہ لوگ ان کی چھت پر بس کچھ ہو. تو یہاں ضلعی انتظامیہ نے کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک. ضلعی انتظامیہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. ہم حکومت وقت سے یہ التجا کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے سب سے پہلے ان کا روڈ بحال کیا جائے, ان کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے اور ان کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا پروٹیکشن وال بنایا جائے. ایک ویو دیا ہے کہ یہاں جو مدین کی تباہی ہے وہ کس نہج پہ ہے. بحرین کی طرح یہاں پر بھی حالات لگ رہے ہیں. ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے اور دیگر آپ کو جو تباہی کے مناظر ہیں اور جو موسم ہے وہ دوبارہ سے بڑا ابر آلود ہے, بلکہ بارش ہو رہی ہے یہاں پر مدین میں جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور سوات اور مدین کو بھی آگے بڑھتے ہیں. جی ناظرین ہم مدین بازار میں اب آئے ہیں. یہ یہاں کے دکاندار ہیں اور ان کی دکانیں بھی بری طرح متاثر ہوئی ہیں. آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں. ظاہر بات ہے اب یہ ایک طرح سے ان کا کوئی روزگار نہیں ہے. ان سے ذرا گفتگو کریں گے ان کے کیا مسائل ہیں. ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہے اور تکلیف میں اس لیے کہ ہمارا کاروبار دکانیں سارے پانی میں قدرتی آفات میں بہہ گیا ہے. ابھی ہمارا مرکزی حکومت سے اور صوبائی حکومت سے اور پاکستان میں مخیر بہت سی عوام ہے, ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے آ کے ہمارے مدد کرے اور ہم اس کی شکر گزار رہیں گے کیونکہ ہم بہت سخت مشکل میں اس وقت. بہت اچھی انہوں نے بات کی, انہوں نے اپیل کی. آپ کیا کہیں گے؟ بس ہم بھی یہی اپیل کریں گے. ہم چھوٹے دکاندار ہیں, 1000 سے لے کے 500 روپے کمانے والے. یہ 10واں دن ہے, کاروبار ٹف ہے ہمارا. اور صوبائی وفاق حکومت سے یہی گزارش کر سکتے ہیں ہم کہ خاص کر کے دکانوں پہ توجہ دیا جائے. دکاندار کیسے توجہ دی جائے ذرا بتائیے. مالی امداد کیا جائے. مالی لازمی کہ ہم اپنے پاؤں پہ پھر کھڑے ہو جائیں. مکمل تباہی 6 دکانیں مٹی کے انبار جس پہ آپ کھڑے ہو, یہ نیچے 6 دکانیں مکمل کر کے. اچھا وہ نیچے 6 دکانیں ہمارے. جب یہ پانی ہے تو آپ لوگ کو اتنا ٹائم نہیں ملا؟ نہیں ملا. آپ لوگ ادھر 3:30 بجے تک جاگے رہے تھے رات کے. جب ہم گئے آدھا گھنٹہ نہیں ہوا تھا کہ سب پانی تھا. اب یہ مجھے بتائیں اب یہ کیسے اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہیں؟ جب ہمارا مالی مدد کیا جائے تو ہم حکومت سے ہمارا اپیل ہے کہ ہمارا مالی مدد کیا جائے. تو یہاں سے تو سوات سے تو جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان صاحب, وہ تو یہیں سے وزیر اعلیٰ بھی ہیں اس علاقے سے. حکومتی نمائندہ کوئی نہیں اب تک نہیں آیا. یہاں سے MNA کون ہے آپ کا؟ ہے شرافت علی. ڈاکٹر حیدر علی ہاں وہ MNA ہے اور MPA جو ہے وہ ہمارے مدین سے ہے. تو ڈاکٹر حیدر علی صاحب بھی نہیں آئے؟ ہمارے پاس نہیں آیا. اگر آیا ہوگا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں. جو بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کا گھر گر گیا ہے ہم اس کے پاس جائیں گے. دکانداروں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. ہمارا گھر جو ہے نا وہ سب اس دکانوں پر چڑھتے ہیں. ہمارا جو کاروبار بحال ہو گیا تو ہمارا گھر چلیں گے. گھر مکمل 10 دنوں سے کچھ بھی راشن پانی کچھ بھی نہیں ہے. نہ کوئی اگر ہم لوگ کو پوچھ رہے, دکاندار کو کوئی نہیں پوچھ رہے. بس یہ التجا آپ لوگوں سے کہ بالا حکام کو یہ کہا جائے کہ دکانداروں کی طرف تھوڑا سا دھیان دیا جائے. بہت اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ ان کا جو خرچہ ہے ان دکانوں سے ہی چلتا تھا, ان کے گھر اس سے چلتے تھے. اور میری اپیل ہوگی کہ جو ہماری گفتگو سن رہے ہیں, صوبائی حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے, وہ آپس سے بہتر اشتراکی عمل سے, بالخصوص میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب محمود خان صاحب سے کہوں گا آپ کا یہ علاقہ ہے سوات, یہاں پر توجہ دیں اور جو لوگ ہیں
ان کی مالی بحالی کا انتظام کریں اور ان کو دلاسا دیں. ڈاکٹر حیدر علی یہاں ایم این اے ہیں, میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن مشکل کے وقت میں اپنوں کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے. مدین کے بازار کے جو چھوٹے تاجر ہیں ان کی گفتگو ہم نے سنی, جو دکاندار ہیں ان کا سب مال متاع جو ہے وہ دریا برد ہو گیا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور ہم لوگ کی دسترسی کی لیے. ہم نے آنا ہے, آپ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں آپ کو اپنا سٹور بھی دکھاؤں گا. یہ سامنے جو ہے نا احمد سپر سٹور, یہ میرا ہے. محلہ انگار آباد میں میرا گھر ہے. یہ میرے ساتھ یہ ٹوکن ہے, ایشو ہے, لیکن بولتا ہے کہ چیز ختم ہو گیا. جب چیز کا ٹوکن ہے یہ راشن کا ٹوکن ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ لوگوں نے مثال طور سے وہ چیزیں ایشو کیے تو پھر دے دینا, تو ہر کوئی آتا ہے, ہمارا حق دوسرے لے جاتا ہے. ہم کے سیلاب سے متاثر نہیں وہ بھی لوگ لے جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نے زندگی ایسی گزاری ہے کہ دوسروں کو دیا ہے, دوسروں سے مانگا نہیں ہے. لیکن حالات ایسی آ گیا کہ گھر بھی ایسی ہو گیا اور کاروبار اور گودامیں سارے پانی میں بہہ گئے ہے. لیکن ہمارے ساتھ ٹوکن موجود ہے, لیکن چیز وہ بولتے ہیں کہ نہیں ہے. تو وجہ یہ ہے کہ یار اس این جی او والوں کو, اس اداروں والوں کو یہ چاہیے کہ یہ ترتیب سے دے, اور ایسا نہیں کہ یہ میرا اپنا ہے, یہ وہ دوست ہے, یہ وہ ہے. شفافیت کے ساتھ یہ تسخیر کرنا چاہیے. میرا ہارڈ ویئر کی دکان تھا, 14-15 لاکھ روپیہ کے مال پڑا تھا. پانی جو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں, یہ جو جہاں سے دیوار کے کنارے. ہاں, یہ ٹیمیا والا نے پتہ مالبہ نکال کے وہ کڑے میں ڈال دیا. ابھی ہم یہ حالات میں ہو گیا. مجھے ٹوکن دیا, میں ادھر جا کے دکے مار کے دکے. ٹوکن کس سے دیا آپ کو؟ یہ آٹے کا ہے سر, آٹے کا ہے. وہ ملا نہیں ہے, بولتا ختم ہو گیا, جاؤ واپس جاؤ. ہم لوگوں کو بھی نہیں ملا. ابھی ہم بیوی بچوں کو, ہم وہ ان لوگوں کے منتظر ہے جو انتظار میں ہے, شاید ہماری پوچھیں. ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحب نہیں, کوئی بھی میں نے نہیں دیکھا, ناظم بھی نہیں آیا. سب کے سروے ہونا چاہیے سر. یہ جتنے نقصانات ہوئے ان لوگوں کو تو امداد ملے, نیوز پہ دیکھ رہے کہ باہر سے امداد آ رہے, اربوں ڈالر آ رہے, لیکن جو متاثرین میں خود دیکھ رہے ہیں, میں یہاں کا نہیں ہوں, میں بردان کا ہوں, لیکن جو میں نے حالات دیکھے سر, 4 دن یہاں بارش ہو رہی تھی, کوئی نہیں آئے, صرف پولیس والے ادھر گھوم رہے تھے, ریسکیو والے بھی نہیں تھے. جب ریسکیو والے آئے سب تباہ و برباد ہو چکا تھا, کوئی نہیں ہے, نہ کوئی انتظامیہ یہاں پر ہے. جو لوگوں کو راشن مل رہا ہے اس کی بات ٹھیک ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے حقدار بھی ہے یا نہیں ہے. یہ ہوٹل ہے 7 سٹار کے نام سے تھا, بالکل جسے کہتے ہیں نا برلبے دریائے سوات, اور جو سیلابی ریلا آیا اس نے اس ہوٹل میں بھی تباہ کاری کی. اس کا ہال ہے, یہ ہوٹل کے 2 منتظمین بھی میرے ساتھ دائیں بائیں موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ مین ہال ہے, اور یہ بتا رہے تھے کہ یہ اس سے بالکل پانی آیا تھا, بہت تیزی سے پانی آیا تھا بہت تیزی سے. اچھا, اس سے کیا ہوا؟ اس سے تو ادھر سے پانی آتا, یہ کیچڑ لایا تھا نا ادھر, بہت زیادہ پڑا تھا ادھر. اب لوگ تو مزدور لگایا تھا, 2-3 دن ان لوگوں نے کام کیا تھا, تو ادھر باہر نکال دیا. اور یہ سب اب تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے یہ, اور یہ دیوال بھی ڈیمیج کیا تھا. ادھر سے پانی آیا تھا بہت زور سے. ادھر سے پانی, آپ اندازہ کریں, وہاں سے دیوار توڑ کے پانی آیا ہے اور یہاں سے نکلا ہے, یہاں سے بھی نکلا اور ادھر سے بھی واپس بھی اس طرف سے واپس نکلا, اور یہ اس دیوار کو بھی ڈیمیج کیا. تو ابھی اس ہوٹل کو جزوی طور پہ نقصان ہوا یا مکمل نقصان ہو گیا؟ نہیں, جزوی طرح سے ہوا. اگر تو اوپر تھی وہ دیوال بھی ڈیمیج کیا تھا نا. ابھی ادھر تو میں نے, آپ لوگوں نے ہوٹل دریا کے ساتھ کیوں بنایا؟ یہ تو دریا کے ساتھ نہیں تھا, یہ تو دریا سے بہت دور تھا نا سر. یہ پہلے بہت دریا سے بہت, یہ 2010 میں جو سیلاب آیا, ادھر 2010 سے پہلے سیلاب میلاب کچھ نہیں تھا جی. 2010 سے کا سیلاب جو آیا نا وہ تھوڑا قریب ہو گیا, پھر ابھی 2022 میں آیا تو سب کچھ پھر قریب ہو گیا. یہ ہمارا والا یہ ندی نہیں ہے, اس میں کیا نام ہے ندی کا؟ یہ مدین خوڑ ہے اس کا نام. مدین خوڑ ہے, مدین خوڑ ہے, اس کا نام مدین خوڑ ہے. وہ ادھر اتنا تیزی سے آیا کہ یہ سب دکانیں, یہ بلڈنگ وغیرہ سب کچھ. دریائے سوات ہے, اس نے اس ہوٹل کو, مدین کا بڑا مشہور ہوٹل ہے, یہ بھی سوات کا بڑا زبردست سیاحتی مقام ہے, اس کو بہت بری طرح متاثر کیا. باقی یہ بھی ہوٹل ہی کی بلڈنگ ہے, یہ گھر ہے جی, اور یہ گھر بھی اس نے تباہ کر دیا. 150 گھر تھا ادھر. ادھر ہمارا سیول اسپتال بھی تھا. یہ آپ کا گھر ہے؟ ہاں ہمارا لیور زو. اچھا, یہ تباہ ہو گیا ہے؟ ہاں, تو کتلا تماشو کوي کنه وګورئ. نستا سو کور دا. موږ ته ټوکن نه ملاو شوی, سار نه درې مورز زنات نه ټوکن رانه غسته. یہ خاتون بتا رہی ہیں کہ یہ جو گھر ہے یہ ان کا گھر ہے,
اور یہ تباہ ہو گیا. اور یہ ان کے دیور کا گھر ہے, ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے اور ان کے دیور کا گھر ہے. ہمیں ٹوکن ملنے کے باوجود سامان نہیں ملا. اور یہ ایک شکایت آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹے دکاندار بھی کر رہے ہیں. یہ خاتون خود اٹھ کے چل کر آئی ہیں. یہ جو خاتون مجھ سے پشتو میں بات کر رہی تھی, یہ انہوں نے بتایا یہ ان کا گھر ہے. اس کی تباہی آپ دیکھ سکتے ہیں, بالکل دریائے سوات کے ساتھ ہے. اور یہ گھر بالکل اس وقت رہنے کے قابل نہیں ہے. اور کمروں میں بھی سب آ گئی ہے, مٹی آ گئی ہے اور برا حال ہے, رہنے کے قابل نہیں رہا, بے گھر ہو گئے. ہاں, وہ بتا رہی ہیں کہ صرف بستر رہ گیا, باقی تمام جو گھر کا ساز و سامان تھا وہ پانی کے ساتھ چلا گیا. یہاں پر ہماری سائٹ اس کا نام ہے کچھ جوفین, اور یہاں پر جو ہے نا وہ بہت گھریں جو ہے نا وہ مکمل تباہ ہو چکے ہیں پانی کی وجہ سے. پانی کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے. یہاں پر بہت زیادہ سیلاب آیا ہوا تھا. یہاں کے دکانیں, گھریں, سب کچھ جو ہے نا وہ ان کی زمینیں بھی چلے گئی ہے اور سارے گھریں بھی مکمل طور پر چلے گئے. آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا جی ادھر آٹو پارٹس دکان تھا, ادھر تقریباً 10 دکان تھا اس لائن پہ. آٹو پارٹس دکان تھا, وہ سب رات کی 3 بجے تقریباً آیا تھا, وہ سب کچھ چلا گیا تھا. تمام 10 کی 10 دکانیں آٹو سپیئر پارٹس. ہاں, یہ سامنے آپ کو دیکھ رہا ہے, یہ لاسٹ دکان تھا, یہ پنچر والا تھا. یہ پنچر والا تھا. یہ دکان اگر آپ دکھا سکیں, یہ آدھی رہ گئی دکان. سارا مارکیٹ تھا اس لائن پر. ہاں, اس کا تو سروس اسٹیشن تھا. ہاں, یہ پنچر کی دکان تھا, بس اس کا یہ نشان باقی رہ گیا. آپ کا کیا تھا؟ بس میرا بھی یہ ادھر سروس تھا. سروس اسٹیشن تھا. سروس اسٹیشن تھا, وہ سب سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے, خراب ہو گیا ہے. ابھی تک ادھر کچھ نہ ہی کوئی آئے, نہ ہی کسی نے پوچھا ہے. یہاں پر نہ کوئی ریلیف آیا ہوا ہے, نہ کوئی ایم پی اے کا کوئی آدمی آیا ہوا ہے, نہ کوئی اور پارٹی کا کوئی آیا ہوا ہے, نہ کوئی ریلیف, نہ کوئی ٹینٹ. شرافت علی اور ایم این اے جو ہے ڈاکٹر حیدر علی, دونوں نہیں آیا ہے. اس سائڈ پہ کوئی نہیں آیا ہے, اس سائڈ پہ کوئی نہیں آیا ہے, نہ کوئی اور پارٹی کا کوئی آیا ہے, نہ کوئی چیک کیا ہوا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا وہ متاثر ہوئے یا نہیں ہے. دریا کے کنارے آپ لوگوں نے دکانیں بنائی. وہ تو ادھر تھا نا, ہم کو ایسا پتہ نہیں تھا, وہ تو رات کو سڈن نہیں آیا تھا نا, دور تھا, تو وہ رات کو آیا تھا, جو بس ہم لوگ کو پتہ چلا کہ یہ تھا. اچھا جی, تو وہ لے کے فرنیچر کتنی مالیت کا ہوگا؟ فرنیچر ہم لوگ کاریگری کرتے تھے, یعنی وہ کارپینٹر جو بولتے ہیں. آپ کارپینٹر کاریگری ایسا کرتے تھے یہاں. اور نقصان ہو گیا؟ نقصان تو ہو گیا, تو بچوں ریزرو تھا, وہ تو چلا گیا نا. ایسا دن کا 500-600 وہ تو کماتا تھا, 1000-1200, بس وہ تو بند ہو گیا. بس اب کیا ارادے ہیں آپ؟ بس اللہ کے ارادے دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ کے سہارے پر, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور استقامت دے. ویورز, یہ دیکھ لیں آپ کے جو کارپینٹر ہیں, جو سپیئر پارٹس, آٹو سپیئر پارٹس کے دکاندار ہیں, ان کی دکانیں گئیں, لوگوں کے گھر گئے تمام. اور نظریں بھی حکومت پر, بالخصوص اپنے منتخب نمائندگان پر ان کی لگی ہوئی ہیں, جمی ہوئی ہیں. اگر وہ ہماری گفتگو سن رہے ہیں, شرافت صاحب اور ڈاکٹر حیدر علی صاحب, کائنڈلی وہ بھی مدین کا رخ کریں اور مشکل کی اس گھڑی میں اپنوں کے ساتھ کھڑے ہوں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. اور ماشاءاللہ ان کی 9 سال سے حکومت ہے. محمود خان صاحب کا یہ علاقہ ہے سوات, یہاں سے وزیر اعلیٰ ہیں. ہم تو درخواست کر سکتے ہیں, آگے ان کی مرضی ہے, لیکن ان کو ضرور اس طرف توجہ. مدین اور سوات کے دیگر علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں پر جو سیلاب سے متاثرہ افراد ہیں ان سے گفتگو کی. جو بحرین, مدین اور دیگر ملکہ علاقوں کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے. تو اس سلسلے میں جو لوگوں کی توقعات ہیں, سوالات ہیں, اس حوالے سے جاننے کے لیے اور اس وقت سوات میں جو ریلیف ایفرٹ ہے وہ کس سطح پہ ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف ابرار احمد وزیر صاحب.
ان سے ہم گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ اس وقت جو سول انتظامیہ ہے وہ کن خطوط پہ سوات میں ریلیف فراہم کرے. بہت شکریہ برار صاحب. سوات میں آپ نے کوئی ایسا خیمہ بستی، کیونکہ مدین کے ساتھ جو پانی آیا ہے تو وہاں پر لوگوں کے ٹینٹس تھے لیکن ان کی حالت بڑی ناگفتہ تھی، زمین پہ وہ رہ رہے ہیں اور ٹینٹس بھی زیادہ نہیں تھے، تو اس حوالے سے لوگوں کو جن کے اب سروں پہ چھت نہیں رہی ان کو کیسے اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے؟ سر جب یہ کرائسس ہوا، یہ کرائسس بیسیکلی سٹارٹ ہوا تھا منگورا میں. سٹارٹ میں جو مرغزار کا خور تھا اور اس کے ساتھ ایک دوسرا جو نالا تھا اس میں آ گیا تھا فلیش فلڈ، تو ہم نے سٹارٹ وہاں سے لیا. اس ٹائم یہ بحرین اور اس میں فلڈ نہیں آیا تھا، تو وہاں سے ہم نے ریلیف کا کام شروع کیا، پانی نکلوایا، لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا، لیکن الحمدللہ اس میں زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوا. ایک بچی کی جان گئی ہے لیکن زیادہ کوئی اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. تاکہ دوسرا جو آپ کا پوائنٹ ہے سر، یہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح خیمے، ہمارے پاس اس ٹائم ہمارا فوکس ہے فوڈ آئٹمس پہ، اور یہاں پہ جو آپ کی گبرال کی اور ارتروڑ کی جو آبادی ہے یہ سیزنل جاتے ہیں. یہ 2-3 مہینے کے لیے ماشاءاللہ ان کے نیچے اور بھی آبادی ہیں، لوگوں نے ان کو اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے. ٹینٹس بھی ہم نے پرووائڈ کیے ہیں. یہ جو ہمیں ایشو آ رہا ہے یہ کلام اور کلام سے اوپر کا ایشو ہے. جہاں پہ ہماری جو روڈ نیٹ ورک ہے، جہاں پہ ہمارا روڈ نیٹ ورک کو نقصان پہنچا ہے، وہیں پہ سارے، چونکہ سر جب راستہ بند ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے عوام پھر پینک بھی کرتی ہے، ان کو ایشو بھی ہوتا ہے. اچھا ایک اور مجھے بتائے گا، کیونکہ ہوٹلز بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، تو آپ ریلیف میں ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے کہ سوات میں ٹوٹل کتنے ہوٹلز متاثر ہوئے جو دریائے سوات کے بالکل ساتھ بنے ہوئے ہیں، کتنی دکانوں کو نقصان ہوا، ان کا کوئی اسیسمنٹ ہو رہا ہے، کوئی ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ بالکل اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. اگر ہم اوور آل جو پارشلی ڈیمیج گھر ہیں اگر پورے سوات کا دیکھیں تو نیئرلی 1100 ہیں ہمارے پاس، لیکن فلی جو ڈیمیج گھر ہیں وہ تقریباً 217-218 بنتے ہیں. تو پارشل ڈیمیج، فار ایگزامپل کسی گھر میں پانی گیا ہوا ہے تو تھوڑا بہت اس نے بیسمنٹ کو نقصان پہنچایا تو دیٹ از پارشل ڈیمیج. اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوٹلز جو ہیں وہ 60 ہوٹلز جو ہیں ان کا ہمارے پاس ڈیٹا بھی ہے، ان کو نقصان پہنچا ہے. اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے ڈھابے ہیں ظاہر ہے وہ تو، لیکن انشاءاللہ ہم ڈیٹا ہمارے پاس ہے. اور یہ جو ریہیبلیٹیشن کی ہے یہ 3rd فیز ہے. رائٹ ناؤ ہم نے ایک میڈیکل کیمپس پہ، راشن کے ساتھ ہمارا میڈیکل کیمپس پہ زیادہ فوکس ہے. آج بھی ہم نے جو ہے نا یہ مٹا میں بھی ادھر ایک کیا ہے، کل بھی 2-3 ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، پشمال میں، منکیال میں، مٹلتان میں، بڈائی سرائی میں، انکر ویلی میں. وہاں پہ ہم خود گئے، وہاں پہ ہم نے میڈیکل کیمپ اسٹیبلش کیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیلاب کے بعد پھر خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی مہلک بیماری نہ پھیلے، بچے متاثر، سکیبیز کا ایشو ہوتا ہے، اسکن الرجیز ہیں. جی تو اس کو ہم نے، بلکہ آپ جو تروڑ کا سب سے دور کا علاقہ ہے وہاں ہم نے سب سے بیسٹ گائناکالوجسٹ وہاں پہ وہ 4 دن رہی ہے، اور الحمدللہ ڈیلیوری کیسز بھی ادھر ہوئے ہیں. لیکن کچھ ابھی ریسکیو تو ہو گیا، لیکن 1-2 کیسز ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ ہم اسپیشل فلائٹ رکھیں گے. پر فیملی کیش اماؤنٹ تھی یہ، اس کی ڈسٹریبیوشن جب 4 سادہ ہم گئے نوشہرہ، پرائم منسٹر صاحب بھی آئے تھے، سوات آئے تھے، وہ اس کا کام شروع ہو گیا ہے جو پر فیملی 25,000 روپیز دینے ہیں، وہ کب تک شروع ہوگا اور کس مرحلے پر ہے؟ اس میں ابھی ہمارا جو ڈیٹا کلیکشن ہے وہ جاری ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ ریسکیو، میڈیکل اور ساتھ میں ریہیبلیٹیشن. ابھی جو اس کے لیے جو ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ایک نیا نوٹیفیکیشن کیا ہے، تو 5 لاکھ ان کو ملیں گے جن کا گھر کمپلیٹلی ڈیمیج ہوا ہو. 5 لاکھ روپے ان کو. جی. اس کے علاوہ جو چھوٹے ڈیمیجز ہے، مطلب کسی کا روم ہو یا کوئی اور ایک کمرہ ہو یا دیوار گری ہو، تو اس کے لیے بھی 20 to 50 to 1 لاکھ تک پراپر اس کی اسیسمنٹ ہوگی. اور وہ ان کو انشاءاللہ، چونکہ میں یہ سارے کیسز خود ڈیل کرتا ہوں، مجھے امید ہے 2 ویکس کے اندر ہم نے ان کے کیسز بھیجے ہوں گے انشاءاللہ. ٹوٹل کتنی ڈیتھ ہوئی ہیں سوات میں؟ کنفرم جو ڈیتھ ہیں وہ 16-17 تک ہیں ابھی، 16-17 تک. لیکن اس میں یہ بتاتا چلوں کہ اس میں تھوڑا سا وہ ڈیتھ ہیں جو ظاہر سیلاب آتا ہے، وہ پھر کچھ بچے وہ ٹمبر کلیکشن کے لیے، تو ان کی وہ زیادہ ہیں. اس طرح اوریجنل ڈیتھ جو ہے 7-8 ہیں ہمارے پاس. اور اس کی پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب ہمیں معلوم ہوا کہ اس طرح کا فلڈ کا اندیشہ ہے تو ایڈمنسٹریشن رات کو نہیں سوئی. وہ پوری رات جو ہے نا اعلانات کروائے گئے، پاپولیشن کو نکالا گیا. تو اس کی وجہ سے الحمدللہ ایک بہت بڑے نقصان سے ہم بچیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ 2010 کا فلڈ تھا تو وہ 1,75,000 کیوسک تھا، یہ 2,74,000 کیوسک تھا. لیکن
چونکہ 2010 کے فلڈ نے وہ ایریا پورا اوپن کر دیا تھا, وہ جو پانی نے اپنا راستہ بنا لیا تھا, تو اسی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ وہ پانی ادھر ہی ٹھہرا رہا, زیادہ اوپر نہیں آیا. ٹورڈز دی اینڈ اے ڈی سی سے بڑا میسو نقصان ہوا ہے بحرین میں, دیکھ رہا تھا لوگوں کا, بڑی برتھ آف پراپرٹی, دکانیں, تمام چیزیں. تو آپ کو کوئی آئیڈیا ہوگا رفلی سوات میں کتنا مالی نقصان ہوا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے جو جن سے گفتگو کی ان لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں, ہوٹلز جو ہیں وہ پانی لے گیا ہے. کچھ اس کی اسیسمنٹ ہوئی ہے یا اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں ابھی وقت لگے گا؟ نہیں, اس میں ہم لگے ہوئے ہیں. ایکچولی یہ 2-3 جگہ سے کنفرمیشن ہوتی ہے, پٹوار کی, پھر لوکل گورنمنٹ کی, پھر مشران کی, پراپر اس کا ڈیٹا بنتا ہے, پراپر اس کو ہم پھر PMRU میں فیڈ کرتے ہیں. تو 2-3 جگہ سے ہم ویریفیکیشن کرتے ہیں, اسپیشل برانچ لوکل مشران کو انوالو کرتے ہیں تاکہ کوئی شک نہ رہے اور تاکہ کوئی امداد سے محروم نہ رہے. تو ہم تھوڑا سا اس میں ٹائم لگائیں گے, لیکن ہم ول میک شیور کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جو امداد سے بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ جی دریا کے ساتھ کنسٹرکشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو کیا یہ اس کی کوئی فیزیبلٹی, قوانین تو موجود ہیں مجھے پتہ چلا ہے, اب اس کی عمل درآمد کو زیادہ یقینی بنا جائے گا؟ کیونکہ مجھے جو شخص ملا اس نے کہا جی 2010 میں بھی ہمارا گھر بہہ گیا تھا, پھر ادھر ہم نے دوبارہ بنا دیا, اب 2022 میں بھی بہہ گیا. اب اس کو بھی انشور کیا جائے گا تاکہ دیکھیں جی, یہ جو 2010 کا فلڈ آیا تھا اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ نے پورا اس پہ کام کیا. تو ایک ایکٹ پاس ہوا 2014 میں, ریور پروٹیکشن ایکٹ, جس کو باقاعدہ انفورس کیا گیا ہے. سوات میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے 3 میسو آپریشن کیا اینٹی انکروچمنٹ کے خلاف, اور اس میں سے بہت کافی کوئی 50 to 60 ہوٹلز اور گھر اور جو بھی انکروچمنٹ میں آتے تھے اس کو گرایا گیا ہے باقاعدہ. باقی جو ہے وہ لا اپنا راستہ خود. نیو ہنی مون ہوٹل, اس کی پوری دنیا میں تصاویر گئیں, اس لیے میں نے پوچھا کہ وہ ہوٹل بنا. ان سب کو شوکاز نوٹسز TMA کی طرف سے, اریگیشن کی طرف سے گئے ہوئے ہیں. چونکہ ایک لیگل پروسیس ہے, پراپر 3 نوٹس ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر سمن ہوتے ہیں, تو وہ ابھی پروسیس میں. ناظرین, اپنے شوز میں ہم نے آپ کو سوات میں جو سیلاب کی تباہکاری ہیں اس کے حوالے سے مناظر دکھائے, جو مصائب میں گھرے سیلاب زدگان ہیں ان کی آراء آپ تک لے کر آئے, چاہے ان کے گھر چلے گئے یا ان کی جو کاروبار تھا وہ اس سے بری طرح متاثر ہوا, اب مصائب کا شکار ہے, مشکلات. اور مستحقین تک پہنچ پائے. کلام تک رستہ ابھی تک بند ہے. بحرین سے پیدل لوگ جا رہے ہیں اور جو اشیاء خوردنوش ہیں اور دیگر اشیاء ہیں ان کو وہ پہنچا رہے ہیں. حکومت ایئر لفٹ کر رہی ہے, ہیلی کاپٹر سروس ہے, وہاں سے لوگوں کو بھی لایا جا رہا ہے, لیکن وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. ہماری ان سے بھی بات ہوئی. پھر مدین اور بحرین جو کہ سوات کے بلائی علاقے ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں. سوات کا موسم انپریڈکٹیبل ہوتا ہے اور مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ یہ جو میرے پس منظر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدین کا خوڑ ہے. خوڑ سے مراد ایک بڑا ریلا جب پانی کا یہاں سے آتا ہے تو اس سے دریائے سوات میں پہنچ کر دریائے سوات کو بھی اونچا کر دیتا ہے, اور اس سے ملکہ آبادیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں. تعمیر نو, جیسے میں نے اپنے نوشہرہ اور چارسدہ کے ایپیسوڈ میں کہا تھا, سب سے بڑا چیلنج ہے. لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ ان کی مالی مدد کی جائے, جو ان کا حق بھی ہے, کیونکہ ان کی جو جمع پونجی تھی وہ سب دریا ساتھ لے گیا. یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ خود بھی جان سکیں, آپ کو بھی بتا سکیں کہ جو سوات میں سیلاب زدگان ہیں ان کے حالات کیا ہیں, کن خطوط میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم امید کریں گے کہ انشاءاللہ چاہے وہ صوبائی حکومت ہو, وفاقی حکومت ہو, ضلعی انتظامیہ ہو, غیر سرکاری ادارے ہوں, وہ سب مل کر یکسو ہو کر ان لوگوں کی امداد کے لیے ہمہ جہت ہوں گے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے. پروگرام 10 تک کے اسپیشل ایپیسوڈز آپ کو کیسے لگے, فیس بک اور ٹویٹر سے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ کو دیگر صوبوں میں جو سیلاب زدگان ہیں ان کے حالات سے بھی آگاہی دیں گے. فی الوقت مجھے سید انوار الحسن اور پروگرام 10 تک کی پروڈکشن ٹیم کو مدین, سوات, خیبر پختونخوا سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.